लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम लतीफ़ था। उम्र उसकी तकरीबन 24-25 साल थी, लेकिन उसकी कोई जॉब नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिला। काफ़ी अरसे से इसी कसमपुर्सी की हालत में वो रह रहा था। हालत यहाँ तक के फाके करने की आ गई थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसको कहा कि देख लतीफ़, मेरे पास एक जानने वाला है, मेरा दोस्त है, वो एक आमिल है। अगर हम उसके पास चलें और तुम्हारा मसला बताएं, हो सकता है वो तुम्हें कोई ऐसा वजीफ़ा दे दे, कोई ऐसा चिल्ला दे दे जिसको करने से तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएं। पहले तो लतीफ़ ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाद में उसने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं, इतने बुरे हालात हैं, अगर मेरे हाथ में कोई वजीफ़ा, कोई चिल्ला मिल जाए जिससे मेरे हालात थोड़े अच्छे हो जाएं, तो इसमें बुराई क्या है। आखिरकार लतीफ़ अपने दोस्त के साथ उस आमिल के पास पहुंच गया। आमिल ने उसको देखा, कहा ठीक है, तुम मेरे दोस्त के साथ आए हो, मैं तुम्हें एक चिल्ला देता हूँ, 40 दिन करना होगा। इसके मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हारे हालात बहुत ख़राब हैं और तुम मेरे दोस्त के साथ आए हो, लेकिन ये चिल्ला तुम्हें खुद ही करना होगा। 40 दिन की पढ़ाई है, रात को 12 से 2 बजे तक करनी होगी, और जब 40 दिन पूरे हो जाएं तो तुम्हें एक और काम करना होगा। तुम्हें मुर्गी के 2 पंजे, पैर किसी कब्रिस्तान में जाके किसी एक कब्र के ऊपर रखने होंगे। जब ये करोगे तो तुम्हारा चिल्ला पूरा हो जाएगा और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लतीफ़ ने ऐसा ही किया, उस चिल्ले का रट्टा लगाया और फिर एक रात उसको शुरू कर दिया। जब 40 रातें पूरी हुईं तो उस वक्त उसके पास चिकन के पैर या पंजे थे। चिल्ला ख़त्म करने के बाद रात को 2 बजे वो अपने घर के किसी करीबी कब्रिस्तान में गया। अंधेरा, खौफ, डर, लेकिन उसने ये काम करना था ताकि उसके हालात अच्छे हो सकें, उसको कोई नौकरी मिल सके। डरते डराते वो पंजे जो हैं अपने हाथ में लिए एक कब्रिस्तान के अंदर घुसा और एक कब्र के ऊपर वो रख के वहाँ से उल्टे पैर भागा। 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 1 महीना, 1.5 महीना कोशिश करने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिली। आखिरकार लतीफ़ अपनी सारी हदें पार कर गया। गुस्से में चिल्लाने लगा कि ये आमिल भी झूठा था और मेरे दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की, ये सब झूठे होते हैं। आमिल ने इसीलिए मुझसे पैसा नहीं लिया था कि उसके जंतर मंतर में कोई ताकत थी ही नहीं। आखिरकार लतीफ़ ने अपने दोस्त को बातें सुनाई और कहा कि मैं ये शहर छोड़कर ही जा रहा हूँ, मैं दूसरे शहर जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे कुछ बंदोबस्त हो जाए। आखिरकार लतीफ़ ने ट्रेन की टिकटें ख़रीदी और ट्रेन में बैठ गया। सफ़र बहुत लंबा था और ट्रेन खाली थी। वो अपनी बोगी में अपने कमरे में बैठा हुआ था। कमरा, उसका जो बोगी थी, बिल्कुल खाली थी, उसमें सिर्फ लतीफ़ ही था। रात के तकरीबन 12-1 बजे उसने देखा कि उसकी बोगी, उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। उसने अपनी आँखों की साइड से देखा कि एक लंबा तिरंगा शख्स जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं, वो आके उसके सामने वाली बर्थ पर, सीट पर बैठ गया। लतीफ़ को थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी। उसने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन इग्नोर ना कर सका क्योंकि वो शख्स हिल ही नहीं रहा था। लतीफ़ ने थोड़ी सी आंखें उठा के देखी
تو وہ شخص اس کو گھور رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا۔ لطیف نے اپنی آنکھیں جھکائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں اٹھا کے دیکھیں تو وہ شخص اس کو دیکھ رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں، کالے بال، سفید داڑھی، سفید مونچھیں۔ آخر کار لطیف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ شخص ہنسنے لگا، کہتا ہے خود ہی بلاتے ہو اور پہچانتے بھی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ لطیف نے، اس نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ وہ شخص بولا کہ کیوں نہیں، تم ہی نے تو مجھے بلایا ہے، یاد ہے تم نے 40 دن کا جو چلہ کیا تھا؟ میں اس کا ہمذات ہوں، اس کا جن ہوں، اس کا موکل ہوں۔ اب میں آ گیا ہوں، اب تمہیں جاب مل کے رہے گی، اور جاب بھی وہ ملے گی جو ہماری مرضی کی ہوگی۔ لطیف نے کہا کیا مطلب؟ اس شخص نے کہا کہ تم جس جگہ جا رہے ہو، جس شہر جا رہے ہو، وہاں پہ ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں تمہیں جاب کرنی ہوگی۔ لطیف نے کہا کہ میں ایسی نوکری نہیں کر سکتا، میں تو کسی آفس میں یا کسی سیکرٹری یا کسی اچھی جگہ پہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے ہنس کے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جب تم نے چلے کی نیت باندھی تھی تم نے کہا تھا کہ میں نوکری کسی قسم بھی کی کروں گا، کچھ بھی نوکری مل جائے، کسی طرح کے بھی مل جائے، میں نوکری کروں گا، کہا تھا تم نے؟ لطیف نے ڈرتے ڈرتے کہا ہاں میں نے کچھ ایسا ہی کہا تھا، تو بس اب تمہیں وہی نوکری کرنی ہوگی جو ہم چاہیں گے۔ لطیف نے انکار کیا تو اس شخص نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ کرنا تھا کہ لطیف کی حالت جو ہے زیر ہو گئی، اس کو ایسے لگنے لگا کہ جیسے اس کی سانسیں گھٹ رہی ہیں، اس کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں، اس کی جان جسم سے نکل رہی ہے۔ اس طرح کرنے پہ لطیف بہت گھبرایا، پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو مجھے مار ڈالے گا۔ لطیف نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے کیے تو لطیف کو سانس میں سانس آئی۔ لطیف سمجھ گیا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ مجھے مار ڈالے گا۔ پھر اس شخص نے ایک اور بات رکھی جس کو سن کر لطیف ہل گیا۔ اس نے کہا کہ اس قبرستان میں جب بھی کوئی نئی لاش آئے گی، تم رات کو اس لاش کا ایک ہاتھ کاٹ کر قبر کے اوپر رکھ دو گے۔ لطیف یہ سننا تھا کہ اس کی اور حالت خراب۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، کیونکہ یہ تم نے چلیا کیا ہے اور تم نے جو شرط رکھی تھی، جو خواہش کی تھی، ہم اس کو پورا کریں گے، لیکن یہ ہمارے طریقے سے ہوگا۔ خیر، لطیف اس شہر میں پہنچا، اس کے بتائے ہوئے قبرستان میں گیا اور وہاں پہ اسے جاب مل گئی، نوکری مل گئی۔ لطیف نوکری کرنے لگا تو وہاں پہ اب لطیف کا یہی کام تھا کہ جب بھی کوئی لاش آتی، رات کے وقت چھپتے چھپاتے وہ اس لاش کو کھودتا، اس قبر کو کھودتا اور اس کے جو لاش ہے اس کا ہاتھ کاٹ کے قبر کے اوپر رکھ کے اپنے کمرے میں بھاگ آتا۔ لطیف کو یہ کام بہت مشکل لگتا تھا، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی مجبوری تھی۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، لطیف کا ڈر اور خوف بڑھتا گیا۔ ایک دن لطیف نے ایسا نہیں کیا، کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اسی رات وہ شخص اس کے سامنے آ گیا اور اس نے پھر لطیف کو پکڑ لیا اور اس کی آدھی جان نکال دی، یعنی کہ اس کی سانسیں رک گئیں، اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ لطیف نے کہا کہ اب تو میں نہیں بچوں گا۔ لطیف نے پھر اشارہ کیا کہ ہاں میں یہ کام دوبارہ سے کروں گا۔ لطیف مجبور تھا، اس کام سے رک نہیں سکتا تھا۔ جب بھی کوئی لاش آتی اس قبرستان میں دفن کرنے کے لیے، اسی رات لطیف
اس قبر کو کھود کے کسی نہ کسی طرح بہت ہی مشکل سے اس لاش کا ایک ہاتھ کاٹ کے قبر کے اوپر رکھ کے اپنے کمرے میں آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لطیف کو شدید بخار ہو گیا۔ وہ قبرستان میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ 5 دن 10 دن اس کو اس بیماری میں لگ گئے۔ اس قبرستان کے جو رکھوالے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا تو کام نہیں چلے گا، بندہ تو اچھا ہے، محنتی ہے، اس کو نکال بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے ایک اور بندہ رکھ لیا قبرستان کی رکھوالی کے لیے۔ یہ ایک بوڑھا شخص تھا، کافی سینئر، کافی عجیب لک دیکھنے والا، بہت ہی ہیبت ناک شکل والا، روب والا، دبدبے والا، بہت کم بولنے والا۔ وہ لطیف کے ساتھ ہی ایک ہی کمرے میں رہنے لگا۔ لطیف کی بھی حالت ٹھیک ہو چکی تھی اور لطیف کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ رات کو کمرے سے نکلے اور کسی قبر کی کھدائی کرے اور لاش کا ہاتھ کاٹ کے قبر کے اوپر رکھے اور واپس آئے، کیونکہ یہ جو بوڑھا شخص تھا ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اگر لطیف باہر جائے تو یہ بھی باہر جاتا تھا، اگر یہ کسی جگہ کی صفائی کر رہا ہے تو بوڑھا شخص صفائی کرتے ہوئے اس کے اوپر نظر رکھتا تھا۔ ایک دن لطیف نے اس کو سوتے ہوئے پایا رات کو اور اپنے کمرے سے باہر نکل گیا اور قبر کی کھدائی کرنے لگا، اس قبر کی جو صبح ہی صبح لاش دبائی گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ قبر کے اندر ڈالا ہی تھا کہ مردے کا ہاتھ کاٹ کے کسی طرح نکالے۔ پیچھے سے یہ بوڑھا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ لطیف، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لطیف بہت ڈرا۔ اس نے کانپتے ہوئے اس بوڑھے شخص کو ساری حقیقت بتا دی کہ دیکھو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو وہ جن، وہ موکل مجھے مار دے گا۔ اس بوڑھے شخص نے جب اس کی یہ ساری داستان سنی تو کہنے لگا کہ میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا جب تک تم مجھے خود نہ بتاتے۔ اس نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے، میں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر بوڑھے شخص نے بتانا شروع کیا کہ دیکھ لطیف، میں بھی ایک وقت میں ایک بہت بڑا عامل تھا، کالی دنیا کا بادشاہ۔ یہ جنات آ کے میرے سامنے جھکتے تھے، مجھ سے حکم لے کے جاتے تھے، پھر میں ان سے کام کرواتا تھا، پھر میں نے توبہ کی اور یہ کام چھوڑ دیا۔ مجھے ان کے سارے طریقے حربے معلوم ہیں۔ یہ موکلات بہت جھوٹے ہوتے ہیں، یہ دھوکے دیتے ہیں، یہ ایسے وعدے کروا لیتے ہیں جن سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن لطیف، یہ خود بھی بہت بیوقوف ہوتے ہیں۔ ان کو ان کے جو وعدے ہیں ان سے نکالنے کا آسان طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لطیف نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ تم ایسے کرو کہ اس کی وعدہ خلافی کرو، جب کوئی قبر آئے تو ہاتھ نکال کے کاٹ کے اوپر نہ رکھنا، جب یہ تمہارے پاس آئے تمہیں ایذا دینے کے لیے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو تم اسے ایک بات کہنا کہ ٹھہرو، مجھے نقصان پہنچانے سے پہلے میں تمہیں ایک قربانی دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ تم سے پوچھے گا کہ کیا؟ تم کہنا کہ میں تمہارے لیے ایک کالا بکرا کاٹ کے قبر کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے اس اذیت سے چھٹکارا ڈلوا دو۔ تو وہ خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے تم ایک اور وعدہ لینا کہ دیکھو اس کے بعد تم مجھ سے نہ کسی اور گوشت کی ڈیمانڈ نہیں کرو گے، یہ گوشت کا بکرا میں تمہیں آخری دفعہ دے رہا ہوں۔ وہ مان جائے گا، کیونکہ ان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ کالا بکرا ہے۔ لطیف نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن لاش آئی، اس کو دفنایا گیا۔ لطیف نے اس لاش کا ہاتھ نہیں نکالا، کاٹا نہیں۔ اسی رات وہ جن اس کے سامنے آ گیا، وہ جو موکل تھا، جو بھی چیز تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی لطیف کو کہا کہ تم نے آج پھر نافرمانی کی ہے، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لطیف نے اس عامل کی بتائی ہوئی بات اس کو کہی کہ دیکھ آج مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں نہ ایک بکرا قربانی کا دوں گا، تم اسے قبول کرو گے؟
میں اس کو کاٹ کے کسی قبر کے اوپر رکھ دوں گا۔ یہ سننا تھا اس موکل کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایسا کرو۔ پھر لطیف نے کہا کہ دیکھ اس کے بعد تو مجھے کبھی بھی کسی گوشت کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ لطیف نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن وہ ایک کالا بکرا لایا، اس کو کاٹ کے رات کے اندھیرے میں ایک قبر کے پاس چھوڑ آیا۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی لاشیں آئیں لطیف نے ان کے ہاتھ کاٹ کے قبر کے اوپر نہیں رکھے۔ وہ جن وہ موکل دوبارہ آیا اور لطیف نے اس کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ دیکھ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اس بکرے کے بعد تو مجھ سے کوئی گوشت نہیں مانگے گا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میرے پاس بھی ایک شخص ہے جو تجھے تباہ اور برباد کر دے گا۔ یہ کہنا تھا کہ لطیف کا جو دوسرا روم میٹ تھا جو بابا جی تھے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس جن نے جب اس بابا جی کو دیکھا اس کی حالت زہر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی قسم اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں اور تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد لطیف کی جان میں جان آئی۔ اس نے اس بابا جی کا شکریہ ادا کیا۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے یہاں پہ کام نہیں کرنا تم جا سکتے ہو، تم ابھی جوان ہو، کہیں اور جا کے کام کرو۔ لطیف نے کہا نہیں اتنے مہینے رہنے کے بعد مجھے یہاں پہ کام کرنا اچھا لگا ہے، اب میں شاید یہ نوکری چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں، بس یہی ایک پریشانی تھی جو مجھے تنگ کر رہی تھی اور آپ کے تجربے نے مجھے اس سے آزاد کروا دیا اور میں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اب بھی لطیف جو ہے اسی قبرستان کا گورکن ہے، لیکن اب اس کو قبروں کے ہاتھ کاٹ کے قبروں کے اوپر نہیں رکھنے پڑتے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہو ہمیں سینڈ کریں۔ اللہ حافظ۔